अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। नावल का नाम है ख्वाब, ख्वाहिश और ज़िंदगी। मुसन्निफ़ा है राबिया रज़ाक। किस्त नंबर 19। भैया एक बात तो बताएं, ये खौला जी कहाँ चली गईं? ना वो प्रोग्राम कर रही हैं, ना ही वो मुझे फेसबुक पर नज़र आ रही हैं। मुझे तो कुछ दाल में काला नज़र आ रहा है। सामिया ने चुपके से पहले उसके करीब जगह बनाई और फिर सरगोशी नुमा ऐलान शुरू कर दिया था। पहले तो मुझे ये बताओ कि वो तुम्हारी फेसबुक पर कब से है और तुम मुझे आज बता रही हो, और ये तुम्हारी उम्र है फेसबुक साइन अप करने की? खुजैमा ने उसके कान खींच लिए थे। उम्र तो खैर मेरी ही है फेसबुक पर ऐड होने की। आप तो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। मैंने अपने सारे इंडियन कज़न्स को भी ऐड कर लिया है और अम्मी ने आपके लिए फेसबुक से लड़की भी ढूंढ ली। आपको खबर ही नहीं, कुछ तो बड़े हो जाएं। वो अपनी सुरीली आवाज़ में इतने मज़े से लहक लहक कर कह रही थी कि खुजैमा की थोड़ी देर पहले वाली कोफ्त मुस्कुराहट में ढल गई। उसकी आंखों में शरारत के रंग उमड़कर मादूम हो गए। मबादा वो मज़ीद उस पर अपनी काबिलियत झाड़ना न शुरू हो जाए। अब ये काबिलियत तो थी कि पहले उसने खौला कमाल से चैटिंग की, फिर उसने फेसबुक पर ऐड करके दोस्ती कर ली और अब वो उसे सामने बैठकर ताने दे रही थी। ये भी तो सच ही था कि वो अपनी बेतहाशा मसरूफ़ प्रोफेशनल ज़िंदगी में से कभी अपने लिए इतना वक्त ही ना निकाल पाया कि फ़ेसबुक या इस जैसी दूसरी साइट पर साइन अप होता, अपने सोशल सर्कल में इजाफा करने की सोचता या नित नए लोगों से राह रस्म बढ़ाने के लिए इन साइट्स की मदद लेता। उसे तो लगता था जो करीबी दोस्त हैं अब वो भी मसरूफ़ और भाग दौड़ के बाइस ज़िंदगी से मादूम होते जा रहे हैं। लेकिन ये सामिया बिना शैतान की खाला है। अब एक नया शोशा लिए उसके सर पर सवार थी। तुम्हें ये सब करने के लिए टाइम कब मिलता है सामी? तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें पता है इस तरह की हरकतों में कितना टाइम वेस्ट होता है। नेट के फ़ायदे तो हैं, लेकिन इसका बेजा इस्तेमाल आपको दीगर कामों से दूर ले जाता है। खुजैमा ने फ़ौरन बड़े भाइयों वाली जिम्मेदारी निभानी शुरू कर दी थी। सामिया का मुंह बन गया। भैया मैं इस वक्त जो आपसे पूछने आई हूँ मुझे वो बताएं बस। वो ठिनक कर बोली, तुम्हारी उल्टी सीधी बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं, चलो भागो यहाँ से, पागल ना हो तो। वो ऑफिस की उलझनों से वैसे ही परेशान था। सामिया जिस सवाल का जवाब मांग रही थी वो तो ऐसी परेशानी थी कि जो दिल से जाती ही ना थी। एक कसक, एक ख्वाहिश और उदासी की लहर बनकर साथ रहती थी। जो उसके दिल में था वो उसने अब तक किसी से शेयर नहीं किया था, और जो सामिया को उसने बताया था उस पर खुद उसका दिल और सामिया दोनों ही यकीन करने को तैयार ना थे। सामी, क्या ज़रूरी है हम इस मौजू पर बात करके खुद को ख्वामखा टेंशन में डालें? तुझे पता है ना मेरी उससे कोई कमिटमेंट नहीं थी, बस एक ख्याल सा था, और अब तो वो भी नहीं। फिर भी तुम। वो संजीदा था, उसकी नज़रें किसी गैर मरई नुक्ते पर जमी थीं। तभी सामिया ने कंप्यूटर टेबल के सामने वाली कुर्सी संभाल ली। भैया ख्याल को हकीकत में बदलते देर नहीं लगती, बस बंदे की लगन सच्ची होनी चाहिए। जुबान और हाथों की रफ्तार मुसावी थी। खुजैमा की नज़र का इर्तकाज भी टूटा और वो सामिया के पीछे आकर खड़ा हो गया। अब क्या हो रहा है ये? खौला कमाल की फेसबुक पर लेकर जा रही हूँ आपको। उसके लहजे में सरशारी थी। सामी, तुम नहीं सुधरोगी। वो दूसरी कुर्सी घसीटकर उसके साथ बैठ गया था। फेसबुक का जायज़ा लेने के लिए वो जानता था फेसबुक किसी अजनबी से तारुफ हासिल करने का बेहतरीन जरिया थी। उसकी तस्वीरें, उसकी मसरूफियात, उसके फ्रेंड्स और उसकी फैमिली, अगर कोई ईमानदारी के साथ ये तमाम चीज़ें फेसबुक पे मुतारफ़ कराता रहे तो फिर बहुत जल्द दो अजनबी लोगों में तकल्लुफ़ की दीवार गिर जाती है। सामिया ने जैसे ही फेसबुक की वाल ऑन की तो ढेर सारी वीडियोस, फोटोज़ और मैसेजेस ऑन स्क्रीन आ गए। खुजैमा को इन्हीं चीज़ों से तो कोफ्त होती थी। पता नहीं लोगों के पास इतनी फुर्सत कैसे होती है। वो चिंचिला उठा क्योंकि सामिया उसके ज़ब्त का इम्तिहान ले रही थी। डायरेक्ट खौला कमाल की प्रोफाइल पर जाने की बजाय सबकी पोस्ट चेक कर रही थी। फिर यकदम ही सामिया ने एक विंडो पर क्लिक किया तो उसका बेहद रोशन चेहरा मध्यम से मुस्कुराहट के साथ तकरीबन मॉनिटर की हाफ स्क्रीन पर जगमगाने लगा। खुजैमा की आंखें रोशन सी हो गईं और चेहरा अंदरूनी मुसर्रत से जगमगाने लगा। सिर्फ उसकी तस्वीर देखने पर यह हाल था, अगर कभी वो सामने आ जाए तो। वो बेइख्तियार सोच कर रह गया। तभी सामिया ने उसकी फेसबुक की वाल पर क्लिक किया तो वो एकदम चौंक सी गई। उसका बिल्कुल ताज़ा पैगाम लिखा हुआ नज़र आ रहा था और उसने अपने तमाम दोस्तों को मुखातिब किया हुआ था। मेरे पापा आईसीयू में हैं, प्लीज़ उनके लिए बहुत सारी दुआ करें। उसके अंग्रेज़ी में लिखे गए जुमले का मफहूम सामिया और खुजैमा दोनों को बेचैन सा कर गया, जैसे कोई किसी बेहद अपने की तकलीफ़ पर दुखी हो जाए।
اور وہ تو ایسی تھی کہ ہزاروں میل دور ہونے کے بعد بھی خزیمہ کو اپنے وجود کا حصہ لگتی تھی۔ خزیمہ نے غور سے دیکھا تو وہ نوٹ صرف 10 منٹ پہلے کا تھا۔ سامیہ کی نظریں بھی ٹائم پر جمی تھیں۔ اس نے فوراً سے بیشتر چیٹ باکس کھولا، لیکن وہاں پر اس وقت دیگر لوگ تو آن لائن تھے مگر خولا کمال آف لائن ہو چکی تھی۔ خزیمہ کو شدید مایوسی نے آن گھیرا، لیکن اگر وہ آن لائن ہوتی بھی تو میں اس سے کیا بات کرتا؟ سامیہ نے اس کی سوچ پڑھ لی تھی۔ بھیا آپ کو کوئی میسج کرنا ہو تو میری فیس بک یوز کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں، اسے پتا ہے میں آپ کی اکلوتی لاڈلی بہنا ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے ایک اور انکشاف کیا تو خزیمہ حیرت سے اس کا معصوم سا چہرہ دیکھنے لگا، جس پر اس کی بہت پیاری اور دل کی تھکن سمیٹ لینے والی مسکراہٹ تھی۔ میں نے اسے بہت دن پہلے ایڈ کیا تھا، تب وہ دن میں ایک بار ضرور آن لائن ہوتی تھی۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ میں اس کی بہت بڑی فین ہوں اور میرے بھیا بھی۔ انہوں نے کبھی ریڈیو نہیں سنا تھا، لیکن آپ کو سننے کے بعد وہ کچھ پاگل سے ہو گئے ہیں۔ پتہ ہے بھیا، اس پر اس نے مسکراتا ہوا کارٹون بھیجا اور پوچھا کیا نام ہے تمہارے بھیا کا، کیا کرتے ہیں وہ؟ میری بے وقوفانہ باتیں سننے کے علاوہ، اور جب میں نے اسے بتایا آپ کا نام تو وہ یکدم آف لائن ہو گئی۔ سامیہ نے بڑے مزے سے پورے ایکشن کے ساتھ یہ داستان اس کے گوش گزار کی تھی۔ پھر ایک دن میں نے اس سے بہت ساری باتیں کی۔ اس نے مجھے اپنی اور اپنی ٹوین سسٹر کے بارے میں بتایا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ لوگ پاکستان صرف چند مہینوں کے لیے آئی تھی، لیکن یہاں آ کر زندگی اتنی اچھی لگی کہ واپس جانے کے موڈ میں نہیں ہے۔ اس کی بات پر خزیمہ کا دل بڑے زور سے دھڑکا تھا۔ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھا، پھر میں نے اس سے ریڈیو کا پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ یہاں کی ٹیم کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں تھی، اس لیے گیپ لے لیا۔ تو اس کا مطلب ہے مجھے اپنی اسلام آباد پوسٹنگ کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے قسمت مجھے دوبارہ کسی خاص مقصد کے لیے اس کے پاس لے کر جا رہی ہو، اس کے شہر میں کچھ دن رہنے کا ٹھکانہ دے رہی ہو۔ شاید قدرت نے کچھ انوکھا ہی سوچ رکھا ہو۔ اس کے مسکراتے چہرے پر کسی سوچ کا عکس ڈھیر سارے رنگ بکھیر گیا تھا۔ سامیہ بغور اس کو دیکھ رہی تھی۔ کیا سوچ رہے ہو بھیا جانی؟ میں سوچ رہا ہوں کل کی اسلام آباد کی سیٹ کنفرم کروا لیتا ہوں۔ مجھے اس کے پاپا کی عیادت بھی تو کرنی ہے۔ وہ اسے شریر نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اپنے خیالات کی تصدیق کر رہا تھا۔ بھیا آپ سچ مچ چلے جائیں گے؟ وہ یکدم روحانسی ہو گئی، آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ کیا مطلب چلا جاؤں گا؟ میں کوئی امریکہ لندن جا رہا ہوں جو تو اتنی پریشان ہو گئی؟ یہ رہا اسلام آباد پڑوس میں، صرف 1.5-2 گھنٹے کی دوری پر۔ اور پھر سوچنا، میری پروموشن بھی تو ہو رہی ہے نا، کنٹری مینیجر بن جائے گا تیرا بھائی، اور کیا پتا جسے تو بھابھی بنانے کے خواب دیکھ رہی ہے وہ بھی مان جائے۔ خزیمہ اب اسے اپنی باہوں میں لے کر تسلیاں دے رہا تھا، آنسو پہنچ رہا تھا۔ بھابھی والی بات پر وہ بے ساختہ مسکرا دی تھی۔ اچھا رکے، میں اپنی بھابھی کو کوئی اچھا سا میسج تو کر دوں، پتہ نہیں ان کے پاپا کو کیا ہوا ہے۔ وہ ان کی باہوں کے حلقے سے نکلی، پھر کمپیوٹر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اور سنو، امی کو سنبھال لینا، ان کا دل فاطمہ پر آیا ہوا ہے، انہیں روکو۔ سامیہ اسے چھوٹی ضرور تھی مگر عقل میں اس سے بہت آگے۔ وہ آج کل امی کے اصرار اور اسلام آباد پوسٹنگ کی وجہ سے پریشان تھا، لیکن اس لمحے اسے اسلام آباد پوسٹنگ سب سے بڑی نعمت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے دل میں امید کے نئے دیپ جل اٹھے تھے۔ خولا ابھی تک پاکستان میں تھی، یہ خبر ساری الجھنوں کا مداوا کر گئی تھی۔ سامیہ کی انگلیاں کی بورڈ پر تیزی سے چل رہی تھیں اور اس کھٹ میں اسے زندگی کا شور سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنی وارڈروب کے سامنے کھڑا پیکنگ کے لیے کپڑوں کا جائزہ لینے لگا۔ شجاع نے ڈی ایس پی طاہر کے ساتھ ذاتی نوعیت کی ملاقات کی تھی اور اس ملاقات کا مقصد وہ لائحہ عمل طے کرنا تھا جس کے ذریعے مجرموں کا سراغ لگایا جا سکے۔ ڈی ایس پی طاہر اپنے کام کے ساتھ مخلص اور انویسٹیگیشن میں خاصی مہارت رکھتا تھا۔ اس کی اور شجاع کی دوستی کئی سالوں پر محیط تھی، لیکن شجاع نے کبھی اس کو ناکام ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس سے قبل بھی وہ ایک 10 سالہ بچے کے اغوا کے کیس کو بڑی خوبی سے نپٹا چکا تھا۔ بچہ بھی بخیریت بازیاب ہوا اور مجرم، جو کہ عادی مجرم نہیں تھے بلکہ اپنی ضرورت سے مجبور ہو کر یہ واردات کر بیٹھے تھے، پکڑے گئے تھے۔ اس بار محسوس یہ ہو رہا تھا کہ راحت بیگم کا اغوا نہ تو کسی دشمنی کا نتیجہ ہے اور نہ ہی یہ عادی مجرموں کی کارروائی لگتی ہے، لیکن جس چیز کا فائدہ وہ اٹھا رہے تھے اور کوئی سراغ نہیں دے پا رہے تھے وہ راحت بیگم کا سیل فون تھا۔ انہوں نے اب تک تمام کالز ان کے موبائل سے کی تھی۔ پولیس نے اپنے طور پر ان تمام جگہوں پر چھاپے مارنا شروع کر دیے تھے جہاں سے موبائل سم کے استعمال ہونے کی نشاندہی ہو رہی تھی، مگر کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ شجاع، میرے خیال میں ہمیں تھوڑا ٹائم چاہیے ہوگا۔ اس بار جب ان کریمنلز کا فون آتا ہے تو کال کو لمبا کرو، تھوڑا وقت اور مانگو ان سے۔ ڈی ایس پی طاہر نے خاص طور پر تاکید کی تھی اور شجاع اس وقت ان سے خوامخواہ کی حجت کرنے کا ارادہ کر کے کال کا منتظر تھا، تبھی فون بج اٹھا۔ شجاع نے لپک کر فون اٹھایا۔ صوفیہ اور انم بھی پاس چلی آئیں۔
سنا ہے اب تم لوگوں نے نیا ڈرامہ رچایا ہے؟ یہ آواز اجنبی نہیں لیکن غیر متوقع ضرور تھی۔ آپ کا دماغ خراب ہے، میں اس وقت آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ یکدم بھڑک اٹھا۔ صوفیہ نے قریب آ کر اشارے سے پوچھا، کون ہے وہ؟ اسے شجاع کے تیور بہت خطرناک لگ رہے تھے۔ آپ کے تایا ہیں اور انہیں لگتا ہے اب ہم کوئی ڈرامہ کر رہے ہیں۔ اس نے رسیور کان سے دور کر کے صوفیہ کو بتایا تو وہ اپنا ضبط کھو بیٹھی۔ رسیور شجاع کے ہاتھ سے جھپٹ کر لے لیا۔ تایا، میرے اور آپ کے درمیان احترام کا رشتہ کبھی تھا، مگر اس لمحے سے اب ہمارے درمیان صرف نفرت کا رشتہ ہے۔ مجھے نہیں پتا میں اپنی فرشتہ صرف ماں کو دکھ دے کر اسے ناراض کر کے آپ لوگوں کے پاس کیوں آ گئی تھی۔ پتہ نہیں آپ لوگ مجھ سے کیا چاہتے تھے۔ وہ تو میری قسمت اچھی تھی جو اللہ نے مجھے آپ کی سازشوں سے بچا لیا۔ مجھے پتا ہے میری ماں کی بربادی اور میرے باپ کی موت کے ذمہ دار صرف آپ ہیں۔ میرا باپ اتنا حساس اور غیرت مند تھا، اس نے آپ جیسے بھائی کے ساتھ رشتہ رکھنے کے بجائے موت کو گلے لگا لیا۔ آپ نہیں جانتے آپ کس قدر ظالم آدمی ہیں۔ وہ اس وقت بالکل مختلف صوفیہ تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور نفرت اتنی شدت کے ساتھ امڈ کر آیا تھا کہ انم حیرت سے کبھی شجاع کو تو کبھی اسے دیکھ رہی تھی۔ شجاع نے اشارے سے انم کو سمجھایا، اسے بات کرنے دو ورنہ یہ لوگ زندگی عذاب بنائے رکھیں گے۔ وہ دونوں سامنے والے صوفے کی طرف چلے گئے اور صوفیہ چہرے پر نفرت سمیٹے اپنے تایا کی بات سن رہی تھی۔ پتہ ہے آپ چاہتے تو اس گھر کو سب کے لیے سکون کی جگہ بنا سکتے تھے جہاں رہتے ہوئے زندگی کا احساس ہوتا، مگر آپ نے تو اس گھر کو قبرستان بنا دیا۔ پتہ نہیں کیوں تایا، یہ آپ کا کون سا روپ ہے جس نے کئی زندگیاں داؤ پر لگا دیں۔ انم اٹھ کر اس کے پاس چلی آئی۔ صوفی بس کر دے، کیوں خود کو ہلکان کرتی ہے؟ آگے ہی تو نے رو رو کر حشر کیا ہوا ہے۔ انم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اللہ نے چاہا تو امی کل تک گھر آ جائیں گی اور آپ کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہمارا اور آپ کا رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ اس بار اس کی رفتار دھیمی ہو چکی تھی، دوسری طرف سے شاید اسے تسلی دی جا رہی تھی۔ دیکھیں اب یہ ساری باتیں بے معنی ہیں، آپ نے جو کیا اور جو اس وقت سوچ رہے ہیں وہ سب آپ کے چہرے پر آ جاتا ہے۔ پلیز خود کو قابل نفرت نہ بنائیں اور پلیز اب اس گھر میں فون کبھی مت کرنا۔ آپ یوں سمجھ لیں ندیم شاہ کی طرح صوفیہ بھی مر گئی۔ اس نے مضبوط لہجے میں کہتے ہوئے فون پٹک دیا تھا اور انم کے گلے لگ کر رونے لگی۔ شجاع نے ایک نظر صوفیہ پر ڈالی اور پھر سب سے ضروری کال کرنے کے لیے ڈی ایس پی طاہر کا نمبر ملانے لگا۔ طاہر بزی تو نہیں ہو؟ میں تمہیں کچھ امپورٹنٹ انفارمیشن دے رہا ہوں، اس کو انویسٹیگیشن میں ٹاپ پر لے لو۔ لکھو سید عظیم شاہ، سید فہیم شاہ۔ ہاں، پھوپھی کی سابقہ سسرال۔ وہ بڑے اطمینان سے ڈی ایس پی طاہر کو تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہا تھا، نام، کاروبار، محلہ، گھر اور بھی بہت کچھ۔ انم تو حیرت میں تھی ہی، صوفیہ کو بھی حیرانی ہو رہی تھی۔ شجاع کو تو اس کے تایا عظیم شاہ کے بارے میں اتنا کچھ پتا تھا کہ وہ بھی اتنا نہیں جانتی تھی۔ دعا کرو جو اس وقت میں سوچ رہا ہوں ویسا کچھ نہ ہو، لیکن اگر میرے سچ کی تصدیق ہو گئی نا تو میں اس خاندان کا نام و نشان تک مٹا دوں گا۔ بس بہت ہو چکا، اب اور نہیں ہونے دوں گا۔ شجاع کے چہرے پر چٹانوں کی سختی تھی۔ نعمان کو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی اور گھر میں کسی کو کوئی فکر نہیں تھی۔ عظیم شاہ نے صوفیہ سے بے عزت ہونے کے بعد فون ہی اٹھا کر پھینک دیا تھا اور تائی حیرت سے کبھی فون کے ٹکڑوں کو تو کبھی اپنے مجازی خدا کو دیکھ رہی تھی۔ ساری زندگی گزر گئی، یہ شخص ان کے پلے نہ پڑا۔ ارے فون کا ہی ستیہ ناش مار دیا، بچے کی خیر خبر تو لے لیتے۔ ان پولیس والوں کو میرا ہی معصوم بچہ نظر آیا تھا، اللہ غارت کرے۔ وہ بلند آواز میں شروع ہو گئی تھی۔ عظیم شاہ کا پارا ہائی تو تھا ہی، فون پر پہلے غصہ اترا تھا، اب اٹھ کر دروازے کو لات رسید کی تھی اور پھر تائی کو ایک چھاپڑ۔ یہ سب کچھ اتنی رفتار اور تسلسل کے ساتھ ہوا تھا کہ تائی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ کسی فلم کے ایڈٹ فاسٹ سین کی طرح تائی اب چہرے پر ہاتھ جمائے ہکا بکا ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ کسی کی نظر تو نہیں پڑی اس فلمی سین پر؟ یہ جو تو جس کو معصوم بچہ کہہ رہی ہے پورا حرام کا پلہ ہے، کام کاج کرتا نہیں، کسی شریف سادے سے اس کی دوستی نہیں۔ طوائفوں کے گھر سے میں نے اسے نکلتے دیکھا ہے۔ ارے وہ تو ساری عمر جیل میں سڑتا رہے، میں ضمانت کروانے نہ جاؤں۔ تایا روانی میں بہت کچھ بول گئے تھے، موٹی موٹی گالیوں کے ساتھ اور لاحقوں کے ساتھ۔ البتہ تائی کے گرد ایک ہی جملے کی تکرار ہو رہی تھی، طوائفوں کے گھر سے نکلتے دیکھا ہے۔ ان کے اس جملے کا زہر تائی کی زبان کی نوک پر اتر آیا۔ انہوں نے فساد لمبا کرنے کے بجائے ساڑی کرواہٹ اپنے اندر اتار لی۔ ارے تو کیا دونوں باپ بیٹا ایک ہی کوٹھے پر جاتے ہو؟ یہ وقت مصلحت سے کام لینے کا تھا، سفیر بھی شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ فہیم سے کسی بھلائی کی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ سعدیہ کے بعد وہ بالکل ہی گوشہ نشین ہو گیا تھا۔ لے دے کر عظیم شاہ رہ جاتے تھے جو نعمان کے سلسلے میں کچھ کر سکتے تھے، اور تائی کو اس وقت صرف اور صرف اس کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ پولیس کا کیا بھروسہ، کسی بڑے کیس میں اندر کر دیتی تو وہ کہاں سے مقدمہ لڑتے، کون ان کی سنتا؟
نعمان کی پریشانی میں وہ اپنا صدمہ بھی بھول گئی جو اچانک عظیم شاہ کے تھپڑ کی صورت میں ملا تھا، اور چونکہ یہ مہربانی تو زندگی کے ساتھ تھی اس لیے کوئی خاص فرق بھی نہیں پڑا تھا۔ دیکھو سفیر کے ابا، ہے تو تمہاری اولاد، اب اسے اس طرح دوسروں کے رحم و کرم پر تو نہیں چھوڑ سکتے۔ پتہ نہیں کس حال میں ہوگا، وہ پولیس والے تو مار مار کے ادموا کر دیں گے۔ اس کو دیکھو، اتنے ظالم مت بنو، کچھ کرو۔ وہ روحاسی ہو گئی تھی، ہر ماں کی طرح انہیں بھی اپنی یہ ناخلف اولاد کچھ زیادہ عزیز تھی۔ میں تو چاہتا ہوں وہ اس کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرے تاکہ اسے اپنی ضلالت کا احساس تو ہو۔ وہ جانے کہاں کا غصہ کس پر اتار رہے تھے۔ تائی نے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ اللہ نہ کرے، کیا ہو گیا ہے سفیر کے ابا؟ اس عمر میں تم کون سا شریف تھے، اور پھر ایسا کون سا قتل کر دیا ہے جو تم برا ہی سوچے جا رہے ہو؟ 3-4 لڑکوں کو پکڑا ہے پولیس والوں نے، شاید آپس میں جھگڑا کر رہے تھے نا۔ انہیں اصل صورتحال کا بھی علم نہیں تھا، بس جو کچھ نعمان نے بتایا تھا۔ نہیں، صرف 2 لڑکوں کو پکڑا ہے پولیس والوں نے، ایک تمہارا نعمان اور دوسرا بھی تم لوگوں کا ہی عزیز ہے، بس داماد بنتے بنتے رہ گیا، وہ میراثی لڑکا اظہر جو سعدیہ کو بھگا لے گیا ہے۔ ان کے منہ سے کف نکل رہا تھا اور حسب عادت گالیوں سے بیان میں رنگ بھر رہے تھے، چہرے پر اضطراب اور آنکھوں میں زمانے بھر کی نفرت تھی۔ کیا کہہ رہے ہو سفیر کے ابا؟ اظہر کا نعمان سے کیا واسطہ؟ وہ کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ تائی کے لیے یہ نیا صدمہ تھا۔ انہیں تو لگتا تھا اظہر نام کا لڑکا اس ملک سے تو نہیں، شہر سے ضرور دور جا چکا ہوگا۔ ارے یہی تو بتا رہا ہوں، مجھے تو دونوں کی کوئی ملی بھگت لگ رہی ہے۔ سب سمجھ میں آ جائے گا، بس ذرا مجھے فرصت مل جائے۔ انہوں نے اب ادھر سے ادھر ٹہلنا شروع کر دیا تھا۔ تائی فون سمیٹ رہی تھی۔ آئے ہائے سفیر کے ابا، اچھا تو تم کبھی نہیں سوچ سکتے؟ میرا نعمان ایسا نہیں ہو سکتا۔ جانتے ہو نا، سعدیہ کی اپنی حرکتیں خاندان کو ذلیل کروانے والی تھی۔ اپنے بیٹے سے تو بدگمانی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور سعدیہ تو قصہ پارینہ ہو چکی تھی۔ دیکھ لینا، میری آنکھیں ہمیشہ بہت آگے تک دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ آج تم جس بات کو جھٹلا رہی ہو، کل وہی سامنے آئے گی۔ وہ ایک نئی کہانی پر بضد تھے۔ تائی کا ماتھا ٹھنکا۔ کیا چاہتے ہو؟ کھل کر بتاؤ، پہیلیاں مت بجھواؤ، بتاؤ نا کیا سنا ہے؟ وہ پاس چلی آئی، ہاتھ تھام کر رازداری سے پوچھا۔ ارے سنا نہیں، یقین ہے، سعدیہ نعمان کی مرضی سے اظہر کے ساتھ چلی گئی، اب دونوں پیسوں کے معاملے پر لڑ رہے ہوں گے اس لیے۔ وہ بے رحمی سے کہہ کر کھڑکی کی طرف مڑ گئے جہاں انہیں آہٹ سی محسوس ہوئی تھی، اور تائی تو ان کی بات پر صدمے میں گر گئی تھی۔ اگرچہ اس بات کو عقل تسلیم نہیں کرتی تھی، تب بھی صدمے کی بات ایک باپ کا بیٹے کے خلاف حد درجہ متنفر رویہ اور بدگمانی تھی، جس کے بعد تائی کی امیدیں دم توڑنے لگی تھیں۔ تم دیکھ لینا نسرین بیگم، وہ میرا باپ نہیں ہے، میں اس کا باپ ہوں، اتنا تو اپنی اولاد کو جانتا ہوں۔ انہوں نے بیرونی دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ تائی 2 قدم آگے آ کر دیوار سی بن گئی۔ اللہ کے واسطے ایسی باتیں نہ کرو، نعمان لاابالی، لاپرواہ اور ضدی ضرور ہے، لیکن اتنی گھٹیا حرکت کبھی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے عظیم شاہ کا ہاتھ تھام لیا۔ جا رہے ہو نا، اس کو ساتھ لے آنا، 2 فون آ چکے ہیں تھانے سے۔ وہ اس وقت صرف نعمان کی ماں بن کر بات کر رہی تھی۔ عظیم شاہ کی الجھن چہرے پر لکیروں کی صورت پھیل گئی۔ میرا دماغ مت کھاؤ، آگے ہی کم پریشانیاں نہیں تھیں جو تمہاری اولاد یہ مہربانی کر کے بیٹھ گئی۔ اب اپنی منحوس صورت لے کر سامنے سے ہٹ جاؤ، دیکھتا ہوں میں کیا ہو سکتا ہے۔ وہ بالآخر نرم پڑ گئے تھے، تائی کے آنسو یا کوئی اور وجہ، لیکن عظیم شاہ نے اس وقت اپنی زوجہ پر احسان عظیم کیا تھا، اور تائی جانتی تھی کہ اس احسان عظیم کی کوئی بھاری قیمت ہی چکانی پڑے گی۔ وہ نہ بے آواز رو رہی تھی اور نہ ہی اس کی آنکھیں نم تھیں، لیکن اس کے ارد گرد شام کی اداس کر دینے والی ہوا کا شور اتنا زیادہ تھا کہ اسے اپنے اندر سے بین کی آوازیں آتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ منیر کمال کی بیٹی تھی، وہ مریم فاطمہ کے بطن سے پیدا ہوئی تھی۔ تمام عمر جس شخص نے اسے پیار، محبت، مان اور باپ کی شفقت دے کر پروان چڑھایا، اس کے لیے سکھ کا اہتمام کیا، منیر کمال اس شخص کی خوشی کا بھی مجرم تھا، اور اب اس کی زندگی کا بھی دشمن۔ اس کے تمام ڈاکیومنٹس میں صرف منیر کمال کا نام ولدیت کے خانے میں تھا، لیکن باقی کے تمام معاملے کے لیے راجہ طارق محمود کا نام پتہ دیا جاتا ہے، اور وہ اس بات پر ہمیشہ بڑے فخر سے کہا کرتی، مائی سول فادر۔ وہ اس رشتے کو بڑے اعزاز اور اہتمام کے ساتھ جی رہی تھی کہ زندگی حادثات کی راہ پر چل پڑی۔ پہلے پاکستان آنا، پھر منیر کمال سے ملنے کا خوف، لیکن منیر کمال سے ملاقات تو نہیں ہوئی، البتہ اس کے کرتوتوں نے کسی سائے کی طرح پیچھا کیا۔ وہ نانوں کا، راجہ طارق محمود کا، عاشر عباس کا، سب کا صبر سمیٹ کر لے گیا تھا۔ اب صرف اس کے لیے بد دعائیں تھیں ان کے پاس، اور وہ منیر کمال کی بیٹی تھی، ایک بدکار بد کردار شخص کی بیٹی۔ اس کے اندر ماتم سا بپا تھا، وہ اس حقیقت سے آشنا تھی، مگر آج پورے وجود میں اس حقیقت کی تلخی زہر بن کر دوڑ گئی تھی۔
اب عاشر عباس پھر سے صدیوں قرنوں کے فاصلے پر چلا گیا تھا، کیونکہ ان دونوں کے درمیان منیر کمال آ گیا تھا، جس طرح وہ شمائلہ کے لیے بچھڑ گئے تھے۔ اف، اس نے ایک گہری سانس لی۔ واہ رے زندگی! تھے بہت بے درد لمحے ختم درد عشق کے، تھیں بہت بے مہر صبحیں مہرباں راتوں کے بعد۔ ابھی تو مہرباں رات نے آنا تھا، ابھی تو شام کے آنچل میں پناہ ملی تھی، ابھی تو خوشگوار پلوں سے غربت کا سلسلہ باقی تھا، ابھی تو مناجاتوں کا سلسلہ باقی تھا، یہ تو گلوں شکووں کا موسم تھا، ابھی تو دلداری سے غم گساری تک سفر شروع ہوا تھا، اور میں نے خود اس راستے پر کرچیاں بکھیر دیں۔ یا اللہ، تو میرا حوصلہ قائم رکھنا، تو مجھے اس سفر میں نڈھال مت ہونے دینا، میرے رب تو مجھے ٹوٹنے نہیں دینا۔ میں نے زندگی سے بہت پیار کیا ہے، لیکن مجھے زندگی سے بھی پیارا جو لگا ہے وہ عاشر ہے۔ اس سے اچانک ملنا کوئی حادثہ نہیں تھا، یہ تیرا فیصلہ تھا، میری تقدیر کا دلکش موڑ تھا۔ وہ تو ازل سے میرے اندر موجود تھا، میرے وجود کی طاقت اور توانائی بن کر، لیکن مجھ سا بد نصیب بھی کوئی ہوگا کہ ہر بار میری ذات اس کے دکھ کا موجب بنی۔ وہ میرے اندر زندگی بن کر دوڑ رہا ہے، اور میں نے اسے زندگی کا سب سے بھیانک چہرہ دکھا دیا۔ اب وہ بے آواز رو رہی تھی، آنسوں کی برسات اس کے اندر باہر تواتر سے ہونے لگی تھی۔ ہسپتال کے لان کا یہ ویران گوشہ اس کی سسکیاں سن رہا تھا، اور اس کے دکھ بانٹنے کے لیے رنگ برنگے پھولوں کی خوشگوار سی مہک بھی سمیٹ لایا تھا، لیکن وہ بس اب رونا چاہتی تھی۔ کیا ہوا؟ پھر رسوا ہو کر آ گئی؟ تمہارا تو دماغ خراب ہے، کیوں بار بار اس کے پاس جاتی ہو؟ جانتی ہو وہ جب تمہارا نہیں ہے تو پھر اس سے امیدیں کیوں لگا رہی ہو؟ منیر کمال نے نڈھال سی شمائلہ کے چہرے پر طنزیہ نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، تو شمائلہ نے بیزاریت سے رخ موڑ کر اے سی کا ریموٹ اٹھا لیا۔ احساس توہین کی تپش اور لا حاصل سفر کی تھکن نے بے جان سا کر دیا تھا۔ وہ اس وقت بالکل تنہائی چاہتی تھی، لیکن مجبوری یہ تھی کہ پہلے دن سے وہ دونوں ہوٹل کا یہ روم شیئر کر رہے تھے۔ آج کل ان کا اپنے اپارٹمنٹ میں رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ FIA نے منیر کمال کا نام تفتیش میں شامل کیا ہوا تھا، اور اس بار ستم یہ تھا کہ سرمد بخاری بھی اس سے اکھڑا ہوا تھا۔ دیکھو، تم میرے معاملے میں نہ بولو تو بہتر ہوگا، تم اپنے بارے میں سوچو، بہت برا پھنسنے والے ہو۔ اس نے برائے نام لباس کی ڈوریاں ڈھیلی کرتے ہوئے اپنا سگریٹ کیس اور ایش ٹرے اٹھا لی۔ جانے من، تمہارا اور میرا معاملہ الگ الگ نہیں ہے، پھنسیں گے دونوں، جئیں گے مریں گے دونوں۔ یاد ہے تم نے میرے ساتھ زندگی بنانے کی قسمیں کھائی تھیں؟ دیکھو، اب تم اپنے وعدے سے مکرنا نہیں۔ وہ حسب عادت کمینی سی مسکراہٹ اچھالتا ہوا اسے اپنے ٹریک پر لانے لگا۔ منیر کمال بیڈ گراؤنڈ کے سہارے نیم دراز بڑے سکون سے ٹی وی دیکھ رہا تھا، اور شمائلہ کو اس وقت منیر کمال کی خوشی اور کمرے کا سکون بہت ناگوار گزر رہا تھا۔ شاید اندر اور باہر کی دنیا کا تضاد اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا، اس کے اندر تو صرف آوازوں کا شور تھا۔ عاشر عباس نے کہا تھا، کاش میں آپ کا بیٹا نہ ہوتا، کاش میرا آپ سے کوئی رشتہ نہ ہوتا، تب آپ کو یہ تماشا کرنے کا حق بھی نہ ہوتا۔ کتنا مہذب تھا اس کا انداز، مگر کتنی نفرت تھی اس کے لہجے میں۔ وہ سرتا پا کانپ کر رہ گئی۔ منیر، وہ بے ساختہ اسے مخاطب کر بیٹھی، وہ 2 ٹکے کا لڑکا مجھے کہہ رہا ہے چھوٹے لوگوں کو بڑے ناموں کے ساتھ جڑنے کا، ان سے دوستیاں کر کے کام نکلوانے کا بڑا شوق ہے۔ منیر کمال کو بھی اس کی بات پر حیرت ہوئی۔ کون لڑکا؟ کہاں پر؟ اسپتال میں عاشر کے ساتھ تھا، اس کا کوئی دوست، کسی فارن منسٹر کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے۔ شمائلہ نے قیاس آرائی کی تو منیر کمال کے چہرے پر شکنوں کا جال بن گیا۔ دیکھو، میں تمہیں بارہا ایک ہی بات سمجھا رہا ہوں، اس وقت زیادہ سوشل مت ہو، لوگوں سے ملنا جلنا، بہت زیادہ سفر کرنا بھی ہمارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ سرمد کا کچھ پتہ نہیں، وہ کب بیچ راستے میں چھوڑ کر الگ ہو جائے۔ مجھے اس کے تیور ٹھیک نہیں لگتے، اور تمہیں پتہ ہے ہماری بیک بون وہی ہے۔ وہ خوف زدہ سا تھا۔ ارے اسے کہاں جانا ہے، میں ذرا عاشر کے مسئلے سے نبٹ لوں، پھر اسے بھی ٹھیک کرتی ہوں، پریشان مت ہو۔ وہ دوسرا سگریٹ سلگاتے ہوئے بولی۔ یہ مسئلہ دونوں کا مشترکہ تھا، اس لیے فوراً ہی ایک دوسرے کے ہمدرد غم گسار بن گئے۔ اس خوشی میں ایک ایک پیک ہو جائے۔ وہ للچائی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ بنا لو۔ وہ خود بھی اذیت کی گھٹن سے باہر نکلنا چاہتی تھی، اس لیے فوراً راضی ہو گئی۔ پہلی بار جب اس نے حرام شے کو منہ لگایا تھا تب بھی وہ شدید اذیت میں تھی، اور منیر کمال نے کہا تھا، آج میری پارٹی جوائن کر کے دیکھو، تم لمحوں میں سارے غم بھول جاؤ گی، تمہاری زندگی کا سب سے خوبصورت دور شروع ہو جائے گا، صرف ایک بار میرا ساتھ دو۔ پھر وہ ایک بار کا ساتھ ساری عمر کا عذاب بن گیا تھا۔ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت دور شروع تو ہوا تھا، مگر زندگی ختم ہو گئی تھی۔ منیر، ایک بات تو بتاؤ۔ ایک پیگ لینے کے بعد اب اس کے ذہن نے دوسری ڈگر پر کام کرنا شروع کر دیا۔
بولو جانے من، کبھی کبھی تو تم اس موڈ میں آتی ہو۔ وہ بھی مست ہو رہا تھا۔ تم نے جس عورت سے شادی کی تھی اور اپنی اولاد پیدا کی، کیا تمہیں اس کی شکل یاد ہے؟ کوئی نشانی، کوئی تصویر؟ وہ بے حد سنجیدہ اور پرتجسس انداز میں مخاطب تھی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ میں بھلا کیوں اس کی نشانیاں سنبھال کر رکھوں گا؟ اس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ وہ خالص اور بے حساب پینے کا عادی تھا، لیکن اس وقت زبان کی لڑکھڑاہٹ کا سبب شمائلہ کا تجسس تھا۔ تمہیں یاد ہے نا، جب تم مجھ سے ملے تھے تو تم نے کہا تھا تمہاری زندگی میں کوئی نہیں، تم بالکل تنہا ہو، تم دنیا کو انٹرٹین کرتے ہو لیکن تمہارے دکھ سمیٹنے والا کوئی نہیں ہے نا؟ وہ سب کچھ یاد کر رہی تھی۔ منیر کمال کا سر اس بات میں ہل گیا۔ لیکن اس وقت تمہاری شادی… وہ دانستہ رک گئی۔ منیر کمال نشے میں جا چکا تھا۔ اب اس نے جو بھی بولنا تھا عیاری اور فریب کے علاوہ کہنا تھا۔ یہ شمائلہ کمال کا بہترین حربہ تھا۔ وہ اسے بہت سارا پلا کر سارا کچھ اگلوا لیا کرتی تھی۔ میں نے جب تمہیں دیکھا تھا تو مجھے لگا تم نہ ملی تو مر جاؤں گا۔ جوانی سے بھرپور زندگی کا نشہ تھی تم۔ تمہاری آنکھوں میں ایک بار دیکھنے کے بعد کون کافر اس پیگ کی تمنا کرتا تھا؟ وہ مسلسل بولنے لگا۔ شمائلہ کو کوفت ہوئی۔ اور تمہاری بیوی بچے؟ ارے چھوڑو نہ ان کو، وہ مدہوشی میں بولا۔ ادھر آؤ میرے قریب۔ وہی پرانا راگ۔ اس عورت کا نام نہ لو، بڑی حرافہ تھی، بھاگ گئی سالی اپنے یار کے ساتھ اور میری بیٹیوں کو بھی لے گئی۔ وہ بیٹیاں تھیں میری۔ یہ منیر کمال کا اصلی روپ تھا جو اس وقت شمائلہ کو ناگوار نہیں گزرا تھا۔ وہ جانتی تھی اس شخص کا نہ ماضی ضلالت سے خالی ہے اور نہ حال۔ بیٹیوں کو اس سے چھین لیتے، اس نے بدلہ اتارا۔ ارے کہاں سے چھینتا؟ ادھر تم نہیں چین سے جینے دے رہی تھی، ادھر وہ عورت جینا حرام کیے ہوئے تھی۔ میری لاپرواہی کا فائدہ اٹھا لیا اس نے۔ میں تم سے کہانی سیٹ کر رہا تھا اور وہ اپنا عشق چلا رہی تھی۔ ارے تو اس میں ملال کس بات کا؟ یہ تو ہوتا ہے۔ شمائلہ نے ایک گہری سانس لے کر اس اجنبی عورت سے ہمدردی محسوس کی جسے منیر کمال کی اولاد پیدا کرنے کا کرب سہنا پڑا۔ اس ساری کہانی میں شمائلہ کے لیے کوئی بات نئی نہیں تھی اور نہ ہی وہ منیر کمال سے ہمدردی کر رہی تھی۔ اس کے لیے سب سے اہم بات منیر کمال کی 2 بیٹیاں تھیں۔ سنو، کیا تمہاری جڑواں بیٹیاں تھیں، ایک جیسی شکل کی؟ اس نے سرگوشی نما آواز میں پوچھا۔ ہاں کتیا تھی وہ، ایک ساتھ پیدا کی۔ میں نے تو کبھی ان کی شکل تک نہیں دیکھی۔ ان کی ماں کی منحوس صورت سے ہی نفرت ہو گئی تھی۔ کیا بہت کالی موٹی بھدی تھی وہ عورت؟ شمائلہ کا شاطر دماغ خوب کہانی بن رہا تھا۔ ارے نہیں، ایسا ہوتا تو پھر کس بات کا غم تھا؟ انگریزوں والی شکل تھی اس کی۔ اللہ جانے ہمارے گاؤں میں کیسے پیدا ہو گئی۔ وہ مستقل پی رہا تھا لیکن اب دھیرے دھیرے۔ کیا مطلب، تمہاری رشتہ دار تھی؟ ہاں ہوگی رشتہ دار بھی۔ وہ اب مکمل مست ہو چکا تھا۔ شمائلہ کے ذہن سے آخری جملہ چپک سا گیا تھا۔ انگریزوں والی شکل تھی اس کی۔ اس نے اسپتال میں 2 انگریزوں والی شکل کی لڑکیاں دیکھی تھیں، دونوں ایک جیسی، ایک ہی عمر کی۔ راجہ طارق محمود کی لے پالک بیٹیاں، اور بلا کی خوبصورت۔ اس کی آنکھیں گہری سوچ میں ڈوب گئی تھیں۔ صوفی میری جان، میری زندگی، کیا اس طرح رونے سے ہماری مشکل آسان ہو جائے گی؟ تم اس وقت میرا ساتھ نہیں دو گی، میری طاقت نہیں بنو گی، اکیلے بیٹھ کر روتی رہو گی تو میں کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ وہ بہت پیار سے اسے اپنی باہوں میں سمیٹتے ہوئے نرمی سے بولا تھا۔ تب وہ اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کسمسا کر اس سے الگ ہو گئی۔ ان سارے دنوں میں وہ بس اس کا سایہ بنا ہوا تھا، نہ اکیلے بیٹھنے دیتا تھا اور نہ رونے دیتا تھا۔ شجاع امی ٹھیک ہوں گی نا؟ انہیں وہ لوگ پریشان تو نہیں کرتے ہوں گے نا؟ سیاہ رنگ کے دوپٹے میں اس کا اجلا چہرہ چاندنی کی طرح چمک رہا تھا اور سرخ سوجی ہوئی آنکھوں نے شجاع کی دھڑکنوں کو تھمنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جانا، وہ اپنے مخصوص انداز میں بولا، دیکھو انہیں پھوپھی جان سے کوئی مطلب نہیں، انہیں اپنے پیسوں سے مطلب ہے اور ہم ان کی ڈیمانڈ پوری کرنے کو تیار ہیں، پھر وہ کیوں انہیں نقصان پہنچائیں گے؟ وہ اسے تو تسلی دے رہا تھا لیکن خود خوفزدہ تھا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا، جبکہ پولیس اپنی کارروائی کا آغاز کر چکی تھی۔ وہ فکر مند تھا کہیں اس کارروائی کی وجہ سے وہ لوگ پھوپھی جان کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ عموماً اس طرح کے واقعات میں مجرم اپنا سراغ مٹانے کے لیے کچھ بھی کر گزرتے ہیں۔ آپ کو یقین ہے نا وہ لوگ صرف پیسوں کے لیے یہ سب کر رہے ہیں؟ اس نے الجھ کر پوچھا۔ ہاں ہاں بالکل، وہ پوری یقین تھا۔ تو پھر آپ نے تایا کا نام کیوں؟ اس سے کوئی بات نہ بنی۔ اوہ تم اس وجہ سے پریشان ہونا احمق۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، پولیس ہمیشہ شک کی بنیاد پر تفتیش شروع کرتی ہے۔ میرے ذہن میں اس فون سے پہلے بھی تمہارے تایا کا خیال آیا تھا۔ انفیکٹ لاسٹ ٹائم جب وہ آفس میں توڑ پھوڑ کر کے گیا تھا مجھے پھوپھی جان کی فکر ہوئی تھی، کیونکہ ایسے لوگوں سے کچھ بھی بعید نہیں ہوتا، اور پھر وہ شخص ہر اس عورت کا دشمن ہے جو اس سے ذہانت قابلیت میں آگے ہو۔
شجاع نے توقف کیا۔ صوفیہ کے آنسو تھم چکے تھے اور وہ بے دھیانی میں اس کے ہاتھ کی انگلیوں سے کھیل رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے لطیف سا اشارہ کیا اور وہ سٹپٹا کر دور ہو گئی۔ میں نے یہ تو نہیں کہا۔ معنی کیسی برقرار تھی، آنکھوں میں جذبوں کی تپش تھی۔ شجاع کو ماحول پر چھانے میں کمال حاصل تھا۔ یہ اعتراف ہمیشہ صوفیہ کرتی تھی۔ آپ مجھے کچھ کام کی بات بتا رہے تھے۔ وہ اپنی نگاہیں اٹھا کر بات کرنے سے قاصر تھی۔ میں اس وقت اپنی زندگی سے مخاطب ہوں، کوئی اور بات نہیں کرنا چاہتا۔ آؤ میرے پاس بیٹھو۔ وہ اسے اپنی خوشبو کے حصار میں لینا چاہتا تھا، لیکن صوفیہ نے پر وقت کارروائی کر کے یہ حصار توڑ دیا تھا اور اس کے ہاتھوں کی گرفت سے آزاد ہو کر دور جا کھڑی ہوئی تھی۔ پاگل، کب تک بھاگو گی؟ وہ مسکراتا ہوا اس کے پیچھے آیا، تبھی فون کی بیل بج اٹھی۔ اس نے سائیڈ پاکٹ سے موبائل نکالا۔ اسکرین پر ڈی ایس پی طاہر کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے بعجلت سلام کیا اور دوسری طرف طاہر کی آواز میں غیر معمولی اطمینان تھا جو اس کی طبیعت کا خاصا تھا۔ طاہر، انہوں نے اب تک کوئی رابطہ نہیں کیا، میں بہت پریشان ہوں۔ کیا چاہ رہے ہیں وہ لوگ؟ وہ مدھم لہجے میں صوفیہ سے ذرا فاصلے پر جا کر بات کرنے لگا۔ وہ تم سے کوئی بات کریں گے بھی نہیں، اس لیے کہ ان کے 3 بندے پولیس کسٹڈی میں ہیں اور چوتھا فرار ہو چکا ہے۔ ڈی ایس پی طاہر نے بھرپور اطمینان سے کہا تو وہ چیخ پڑا۔ تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ اس کی آواز میں غیر معمولی مسرت در آئی تھی۔ اس لیے کہ میرے پاس بھی یہ خبر اب آئی ہے اور وہ لوگ کراچی پولیس کی کسٹڈی میں نہیں ہیں۔ انہیں لاڑکانہ کے آگے کسی گاؤں سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اور پھوپھی جان؟ اس کی بے تابی صوفیہ کی دھڑکنیں ساکت کر گئی تھی۔ شجاع، تحمل سے میری بات سنو۔ وہ 3 لوگ جو گرفتار ہوئے ہیں ابھی وہ بالکل خاموش ہیں۔ ظاہر ہے اتنی آسانی سے نہیں اگلیں گے۔ پولیس نے جس مکان پر چھاپا مارا ہے وہاں سے ایک وزٹنگ کارڈ اور کچھ دوسری چیزیں ملی ہیں جن کا صلہ تمہاری آنٹی سے جا کر ملتا ہے۔ وہ وزٹنگ کارڈ آنٹی کا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کہاں گئیں، اور فرار ہونے والا چوتھا بندہ ان کے ساتھ ہے یا وہ خود ان کی غفلت سے کہیں آزاد ہونے میں کامیاب ہو گئی تھیں؟ کیونکہ یہ تو طے ہے کہ وہاں کسی عورت کو رسیوں میں جکڑا ضرور گیا ہے اور ان رسیوں کے ساتھ مزاحمت بھی ہوئی۔ اب مجھے تھوڑا ٹائم دو۔ وہ انتہائی پروفیشنل انداز میں بات کر رہا تھا۔ میں تمہیں پوری صورتحال سے آگاہ کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے سوچا تم پریشان ہوگے کیونکہ اب حالات دوسرے رخ پر جا چکے ہیں۔ اس نے دوستانہ لہجہ اختیار کیا۔ بہت ممکن ہے کہ آنٹی ان کی گرفت سے بچ نکلی ہوں اور کسی محفوظ جگہ پر پہنچ چکی ہوں، لیکن ان کا چوتھا ساتھی کہاں ہے؟ اب ہم اس کی تلاش میں ہیں۔ اس نے اپنی بات مکمل کر کے شجاع کو امید اور بے یقینی کے بڑے صبر آزما لمحے میں لا کھڑا کیا تھا۔ صوفیہ کی نظروں میں آس کی چمک تھی۔ ڈونٹ وری شجاع، اللہ سب ٹھیک کرے گا۔ دیکھو، میں نے کہا تھا تم تعاون کرو گے تو پولیس کو اپنے ہدف تک پہنچنے میں آسانی ہوگی۔ تمہاری انفارمیشن بہت کام آئی ہے۔ وہ اسے تسلی دے رہا تھا اور شجاع گہری سانس لے کر صوفیہ کو دیکھنے لگا۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے صوفیہ کے کندھے کو تھاما۔ ڈی ایس پی طاہر سے الوداعی کلمات کیے اور فون بند کر دیا۔ اس کی یکدم خاموشی نے صوفیہ کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ وہ بس چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا رونے سے گیا وقت ہاتھ آیا ہے؟ مانوس سی خوشبو، زندگی کی نوید دیتا لہجہ اور دل میں اترنے والی آواز۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ آنسو تو دونوں کی آنکھوں میں تھے، چہرہ تو دونوں کا بھیگا ہوا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس جگہ پر اکیلے بیٹھی رو رہی ہوگی تو عاشر عباس اسے ڈھونڈتے ہوئے پہنچ جائے گا۔ لیکن بعض چیزیں گمان کے دوسرے سرے پر ہوتی ہیں اور اپنے ہونے کا تعین کر رہی ہوتی ہیں، بس وقت ان کی ڈور تھامے رکھتا ہے۔ چلیں اندر چلیں، نانو بابا کے پاس جانے کی ضد کر رہی ہیں اور انہیں آپ ہی سنبھال سکتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں اب ہم انہیں گھر لے جائیں کیونکہ یہاں اسپتال میں وہ بہت کچھ اپنے اندر ضبط کرتے کرتے تھک گیا تھا۔ مجھے اپنی ماں پر کوئی اعتبار نہیں، وہ پھر انہیں تکلیف پہنچائیں گی۔ میں نے اپنی ماں کی وجہ سے نانا جان کو کھویا ہے، میں نانو کو وہ اذیت نہیں دے سکتا۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ تھکن کا سود رگوں پہ میں سرایت کر جائے تو پھر ادائیگی میں عمر کی نقدی ختم ہونے لگتی ہے۔ کشمالہ اپنا غم بھولنے لگی، اپنا دکھ ہلکا لگنے لگا۔ یہ شخص ہر بار اس پر ایک نیا انکشاف کرتا تھا اور اسے مضبوط بندھن میں باندھ لیتا تھا۔ نانا جان کو کیا ہوا تھا؟ اس نے مضطرب لہجے میں پوچھا تو وہ اس کا سوال نظر انداز کر کے بالوں کو سلجھاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی نانو کے پاس چلیں؟ اس کے چہرے اور آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں تھا۔ کشمالہ نے ستم گر کے چہرے سے نظریں ہٹا دیں۔ وہ توقع کر رہی تھی اب جب عاشر عباس سے سامنا ہوگا تو اس کی آنکھوں میں صرف نفرت ہوگی اور وہ شاید اسے ساری دنیا کے سامنے بے عزت کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لے گا۔ لیکن جو بھی ہوا تھا توقع کے برعکس تھا، گویا اس سکوت کے پیچھے جو طوفان چھپا تھا اس کا سامنا ابھی باقی تھا۔ وہ ہولے ہولے قدموں سے عاشر عباس کے ساتھ چلنے لگی۔ منیر کمال تو نشے میں دھت ہو گیا تھا، البتہ شمائلہ کا قرار، نیند، چین سب اڑ چکا تھا۔
وہ جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ عاشر کو کس طرح اپنی زندگی میں واپس لائے۔ وہ تو سوچتی تھی کہ عاشر وقتی طور پر بے نیازی کا مظاہرہ کرے گا، متنفر ہوگا، غصہ کرے گا، لیکن پھر ماں کے آنسوؤں کو دیکھ کر بالآخر پگھل جائے گا۔ وہ بچپن میں بھی ناراض ہو جاتا تھا، پھر اسے منانا زیادہ مشکل ہوتا تھا۔ وہ ناراض ہو کر اپنی نانوں کے پاس چلا جاتا تھا۔ اس کے دل سے ہوک سی اٹھی، میری ماں اسپتال پڑی ہے اور میں اس قابل بھی نہیں کہ… اس کے اندر احساس زیاں نے اس شدت کے ساتھ سر ابھارا کہ وہ بے بسی سے اپنے بال نوچنے لگی۔ آج اسے اپنے خوبصورت چہرے سے کراہیت سی محسوس ہو رہی تھی، اپنی خمار آلود آنکھوں سے وحشت ہو رہی تھی جو اسے بھیانک خوابوں کے راستے پر لے گئی تھی اور پھر زندگی ایک تماشا بن کر رہ گئی تھی۔ وہ یکدم ہسٹریائی انداز میں چیخنے لگی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا دماغی توازن بگڑ رہا ہو۔ اماں مجھے بلا لو اپنے پاس اماں۔ اس کی چیخوں کی آواز پر منیر کمال کا نشہ ٹوٹا۔ بمشکل آنکھیں کھول کر اس کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال نوچ رہی تھی، ناخنوں سے اپنا چہرہ بگاڑ رہی تھی۔ وہ اس وقت شمائلہ کمال نہیں بلکہ عبرت کی تصویر محسوس ہو رہی تھی جس نے منیر کمال کے اندر سنسنی سی دوڑا دی۔ وہ تیزی سے اٹھا اور اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے۔ کیا پاگل ہو گئی ہو؟ اسٹاپ اٹ۔ ہاں پاگل ہو گئی ہوں میں، چھوڑ دو مجھے، چھوڑو۔ اس نے پوری طاقت سے خود کو چھڑایا اور کہے لگانے لگی، سالی اس کے دماغ پر کوئی اثر ہو گیا ہے۔ اس نے نفرت سے منہ پھیرا اور روم سروس کا نمبر ملانے لگا۔ بے بسی، بے وقتی، پامالی اور زندگی رول جانے کا جان لیوا احساس کیا کچھ نہ تھا اس کے چہرے پر۔ وہ رو نہیں رہی تھی لیکن اس کی آنکھوں سے مستقل پانی بہہ رہا تھا۔ روم ویٹر کے لیے یہ حیران کن منظر تھا۔ حالانکہ وہ منیر کمال کی اجازت سے اندر آیا تھا لیکن اب شرمندہ ہو رہا تھا۔ اتنی نقص سے درست شاندار شخصیت کی مالک اس خاتون کا یہ انداز، اتنی دگرگوں حالت ویٹر کی سمجھ سے باہر تھی، اور اسے تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت اسے کیوں بلایا گیا ہے، اس سارے سین میں اس کا کردار کیا ہے اور اسے کیا کرنا چاہیے اس وقت، کیونکہ ایک شکستہ حال عورت خاصے نازیبا حلیے میں بیڈ پر آڑی ترچھی پڑی تھی، اور تھوڑی دیر کے بعد اس کے جسم میں ارتعاش سا پیدا ہوتا، پھر وہ خود کو تھپڑ مارتی، بال کھسوٹتی، سابقہ حلیے میں واپس جاتی۔ منیر کمال کسی سے فون پر مصروف تھا اور فون پر بھی وہ اونچے اونچے لہجے میں کسی کو اسی بستر پر پڑی ہوئی عورت کے بارے میں بتا رہا تھا۔ روم ویٹر کے لیے یہ صورتحال کافی ناقابل برداشت تھی لیکن وہ حکم کا تابع دار تھا۔ وہ باہر واپس جانا چاہتا تھا، تب منیر کمال نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک لیا تھا۔ اب وہ منیر کمال کو سنتے شمائلہ کو دیکھنے پر مجبور تھا۔ دیکھو سرمد، اب پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے، اب میں اس کو نہیں رکھ سکتا۔ ویسے بھی ایک پاگل عورت میرے کسی کام کی نہیں۔ تمہارا اگر کام نکل سکتا ہے تو آؤ سنبھالو اس کو اور میرا حصہ الگ کر دو، ختم کرو اس قصے کو۔ وہ غصے سے کہتے ہوئے ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ ویٹر کے چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ اس نے دوسری طرف سے کوئی بات سن کر مزید غصے میں کہا تھا، منیر کمال کو الو کا پٹھا مت سمجھو۔ ویٹر کو اس کی بات پر ہنسی آ گئی تھی اور منیر کمال فون بند کر چکا تھا۔ مجھے یہ بتاؤ، اس فلور پر کوئی دوسرا روم خالی ہے؟ فوراً میرا سامان وہاں شفٹ کر دو۔ اس کا لہجہ قطعی تھا۔ شمائلہ کمال شاید غنودگی میں تھی، اس لیے اس اعلان پر اس کا رد عمل کچھ بھی نہیں تھا۔ البتہ ویٹر کو اس پر ترس آ رہا تھا۔ اس کے چہرے گردن پر زخموں کے نشان تھے، رنگت میں زردی کھلی ہوئی تھی اور آنکھوں کے حلقے نمایاں ہو گئے تھے۔ اسے اس وقت اپنا کوئی ہوش نہیں تھا اور اس کی مدہوشی کا فائدہ اٹھا کر منیر کمال اس کمرے سے شفٹ ہو رہا تھا۔ ویٹر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس ساری صورتحال میں وہ کس کا ساتھ دے۔ کھڑے کھڑے منہ کیا تک رہے ہو؟ مجھے روم چینج کرنا ہے۔ منیر کمال دہاڑا۔ کس قسم کا شخص ہے؟ بیوی اس کی اتنی لاچاری کی حالت میں پڑی ہے اور اسے کمرہ چاہیے، وہ بھی دوسرا۔ اس نے تیزی سے چلتے ہوئے سوچا اب اس کا کافی دیر تک واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ منیر کمال کے لیے دوسرے کمرے کا انتظام کرنے کا سوچ رہا تھا۔ فی الحال تو اس کی ساری ہمدردیاں شمائلہ کمال کے ساتھ تھیں۔ وہ اپنے مینیجر کی تلاش میں اس کے کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اندر اس سے پہلے کوئی اور موجود تھا۔ وہ انتظار کرنے کے لیے باہر ہی رک گیا۔ اسے اپنے مینیجر سے اکیلے میں بات کرنی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کمرہ خالی ہو گیا تو وہ اپنے چہرے پر زمانے بھر کے ہونک تاثرات لے کر ہوٹل مینیجر کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں عارف، بولو کیا بات ہے؟ وہ حسب عادت اپنے لیپ ٹاپ میں گم تھا جبکہ عارف کو اس کی پوری توجہ چاہیے تھی۔ ظفر صاحب، بات ذرا توجہ سے سننے والی ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے یا میں بعد میں آ جاؤں؟ اس کی سنجیدگی پر ظفر علی کو بھی کسی غیر معمولی صورتحال کا احساس ہوا تو وہ لیپ ٹاپ کا فلیپ گرا کر مکمل اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیا ہوا، کوئی مسئلہ ہے؟ اسے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے پوچھا تو عارف کے چہرے کا ہونک پن خوف میں ڈھل گیا۔ ظفر صاحب، روم نمبر 206 میں کوئی گڑبڑ ہے، مجھے لوگ ٹھیک نہیں لگتے۔
وہ سسپینس پھیلا رہا تھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کھل کر کہو۔ کھل کر تو مجھے بھی سمجھ نہیں آیا، لیکن جو دیکھا وہ بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ کسی ریکارڈ کی طرح بجنے لگا تھا۔ ظفر علی کے چہرے پر سنجیدگی کے ساتھ سوچ بھی تھی۔ وہ بغور اس کی بات سن اور سمجھ رہا تھا، کیونکہ یہ اس کی ڈیوٹی اور اس پروفیشن میں محتاط رہنے کے لیے بہت ضروری تھا۔ ٹھیک ہے، تم نظر رکھو ان پر، میں پہلے خانزادہ صاحب سے بات کر لوں پھر۔ اس نے حتمی انداز میں کہتے موبائل اٹھا لیا تو عارف کمرے سے اٹھنے کا اشارہ لے کر باہر آ گیا۔ نانو گھر تو چلی گئی تھی، لیکن اپنا آپ راجہ طارق محمود کے یک بستہ کمرے میں چھوڑ گئی تھی، جہاں وہ زندگی کو آواز دینے کی کوشش کر رہے تھے، اور زندگی جانے کیوں اس قدر خفا ہو چکی تھی کہ سن ہی نہیں رہی تھی۔ نانو صرف اسی شرط پر گھر آنے پر راضی ہوئی تھی کہ پہلے وہ طارق سے ملیں گی، بات کریں گی، جلدی گھر آنے ٹھیک ہونے کا وعدہ لیں گی، لیکن یہاں تو سب کچھ ان کی سوچ کے برعکس تھا۔ یہ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ طارق محمود سے نہیں، زندہ لاش سے ملیں گی، جس کی آنکھیں ساکت اور چہرے پر بلا کا سناٹا تھا۔ عاشر، تم لوگ تو کہہ رہے تھے طارق اب ٹھیک ہے، اس کے زخم بھر گئے ہیں، تم نے اس سے بات کی ہے، مگر تم نے اس ساکت وجود سے کیسے بات کی؟ کیسے اس کو اپنی محبت کا، اپنے رشتے کا یقین دلایا؟ بتاؤ نا بچے، یہ تو کسی اور دنیا کا مسافر ہو گیا۔ وہ جیسے خود کلامی کر رہی تھی۔ شیشے کی دیوار کے سامنے کھڑے رہنے کے بعد ان کا پورا وجود برف تو ہو ہی گیا تھا، مگر ان کا دل کسی نے سلگتی ہوئی بھٹی میں ڈال دیا تھا۔ کون درندہ تھا جس نے میرے بچے کو اس حال تک پہنچایا؟ اللہ اس کے ساتھ، ہمارے ساتھ انصاف کرے۔ ان کی کپ کپاتی آواز پر کشمالہ سرتا پاں کانپ کر رہ گئی تھی۔ عاشر نے انہیں تھام لیا تھا اور سہارا دے کر کوریڈور تک پہنچایا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا، آپ اپنی طبیعت پھر سے خراب کر لیں گی، وہ ان کے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ تو کیا کروں، کیسے برداشت کروں؟ میرا بچہ میری آنکھوں کے سامنے ہے، بول نہیں رہا، کھا نہیں رہا، چل نہیں رہا۔ بھلا بتاؤ مجھے کیسے صبر آئے؟ کوئی تو صبر کا انجیکشن مجھے بھی لگوا دو، مجھ سے تو اپنے بچے کی یہ حالت برداشت نہیں ہو رہی۔ ان کا چہرہ لٹھے کی مانند ہو رہا تھا اور آنکھیں بند۔ عاشر نے کشمالہ کو اشارہ کیا، وہ انہیں اپنی باہوں میں سمیٹ کر بیٹھ گئی۔ نانو، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ اصل میں جو ان کا آپریشن ہوا ہے اس کے بعد بے ہوشی کا عرصہ تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے، مگر باقی وہ بالکل ٹھیک ہیں، ان کے زخم بھر گئے ہیں۔ کشمالہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا انہیں کیا سمجھائے اور کیسے سمجھائے۔ میں بچی نہیں ہوں اور نہ ہی نادان، تم لوگ اتنے دن سے مجھے کیوں طفل تسلیاں دے رہے ہو؟ میرا تو دل بند ہو رہا ہے۔ جو وہ کہہ رہی تھیں ان کے چہرے پر بھی لکھا تھا۔ کشمالہ کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ عاشر، آپ انہیں روم میں لے جائیں، میں ڈاکٹر کو لے کر آتی ہوں۔ نہیں، اب میرے لیے کسی ڈاکٹر کو کال مت کرو، مجھے گھر لے چلو۔ تم لوگ میرے بچے کے خیر خواہ بالکل نہیں ہو، مجھے اس کے لیے خود ہی کچھ کرنا ہوگا، اپنے رب سے اس کی زندگی مانگنی ہوگی۔ وہ یکدم کھڑی ہو گئیں۔ عاشر نے انہیں سہارا دے کر کشمالہ کو بھی ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ ان کی آنکھوں میں ڈھیر سارا پانی تھا اور چہرہ دھواں دھواں۔ ہار گئی میں، آج تو سب کچھ لٹ گیا۔ میری زندگی کی جمع پونجی اندر اس کمرے میں پڑی ہے اور میں پتہ نہیں اور کیا کچھ دیکھنے کے لیے زندہ ہوں۔ ان کے سفید جھریوں والے چہرے پر وقت کے دیے ہوئے سارے زخم نمایاں ہو رہے تھے۔ ان کی آنکھیں دل پر پڑنے والی چوٹ کا آئینہ بنی ہوئی تھیں۔ کشمالہ کا دل چاہ رہا تھا اس شخص کو گولی مار دے جو اس خاندان کا دیدہ اور نادیدہ دشمن تھا، جسے شاید یہ لوگ بھول چکے تھے یا اس کے چہرے سے ناواقف تھے۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ نانو کے کمرے میں ہی بیٹھی تھی۔ آج کل اس کے صبح و شام نانو کے لیے مخصوص تھے، کیونکہ کشمالہ نے خود کو ہاسپٹل کے لیے وقف کیا تھا۔ نانو کی حالت بھی ایسی نہیں تھی کہ انہیں اکیلا چھوڑا جاتا۔ وہ اس وقت مسکن دواؤں کے زیر اثر تھیں اور ان کے چہرے پر سکوت کے بجائے صرف اضطراب تھا۔ گہری نیند میں بھی ان کے لب طارق محمود کے لیے دعا گو تھے۔ جب نیند سے بیدار ہوتی تو سارا وقت رب سے طارق محمود کی زندگی مانگنے میں گزار دیتی۔ خولا کو کبھی کبھی ان کے اس قدر بے لوث پیار پر حیرت ہوتی تھی۔ جب دعاؤں اور وظیفوں کا دورانیہ طویل ہو جاتا تو خولا بھی ان کے قریب بیٹھ جاتی اور ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ اس پیارے انسان کے لیے سرتاپا دعا بن جاتی جس کی محبت اور مان نے آج انہیں ایک باوقار اور پرسکون زندگی کی نعمت سے سرفراز کیا تھا۔ اسے دعاؤں کی طاقت پر ہمیشہ سے یقین تھا، اسی لیے وہ فیس بک کے ان باکس میں پڑے ہوئے پیغام کے متن سے اپنے خیالات کے ملنے پر پریشان بھی ہوئی تھی اور رنجیدہ بھی۔ وہ پیغام جس اجنبی کا تھا وہ اس کو ایک عرصہ سے جاننے کی جستجو میں تھا۔ خولا اس کی طرف کھلنے والی ہر کھڑکی، ہر دروازے پر پہرے بٹھاتی، تب بھی وہ دستک دینے سے باز نہیں آتا۔ وہ اس سے چھپ رہی تھی، بھاگ رہی تھی، تب بھی وہ اسے کھوج نکالتا تھا۔ وہ اس سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھا۔ وہ ایک بار پھر اسلام آباد میں تھا اور خولا کو لگ رہا تھا پھر سے آنکھ مچولی کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اس نے غیر ارادی طور پر انگریزی میں لکھے پیغام کو پھر سے پڑھنا شروع کیا، جس کا لب لباب یہ تھا کہ
ہر گزرتے دن کے ساتھ مجھے زندگی آپ سے دور کرنے کے بجائے آپ کی طرف بلا رہی ہے۔ میں نے لاکھ کوشش کی کہ آپ کو اپنے دھیان کی کسی گوشے کی طرف بھی نہ بھٹکنے دوں، لیکن میری بدقسمتی یہ ہے کہ میں ہر بار اس کوشش میں ناکام رہا۔ مجھے لگتا ہے کہ کوئی نادیدہ طاقت آپ کو اور مجھے ایک کرنے پر تلی ہوئی ہے، اور ہم جتنا بھی ایک دوسرے سے بھاگ لیں، کسی میں حوصلہ نہیں کہ وہ آپ کے اور میرے درمیان روحانی رابطے کو توڑ سکے۔ میرا دل کہتا ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ جن راستوں سے پلٹ جانا چاہتی ہیں، وہ راستے بارہا آپ کے قدموں کی زنجیر بن رہے ہیں۔ وہ آپ سے لپٹ جاتے ہیں، آپ کو روک رہے ہیں۔ بے شک آپ کو جو آواز دے رہا ہے اس کی صدا میں بہت طاقت ہے، لیکن ایک بار ذرا سا پلٹ کر تو دیکھیں، ذرا سی دیر کے لیے راستے کی دھول کو ہلکا ہونے دیں اور سوچیں وہ جو قدموں کی زنجیر بنے راستے ہیں، ان کی چاہ کیا ہے؟ وہ کیوں آپ کو روک رہے ہیں؟ وہ کیوں آپ کو آگے نہیں جانے دے رہے؟ اس لیے کہ آپ کی منزل آپ کی نگاہوں سے دور نہیں، آپ کے قدموں تلے ہے۔ آپ کو روکنا ہوگا، خود کو بے نام تھکن سے بچانا ہوگا، میرے بارے میں کچھ تو سوچنا ہوگا۔ میرا اور آپ کا رشتہ تو تقدیر کا فیصلہ ہے اور یہ ہو کر رہے گا۔ آپ کو میری محبت کے دائرے میں آنا پڑے گا۔ آپ کی کمٹمنٹ سر آنکھوں پر، لیکن میں اپنے یقین سے دستبردار نہیں ہو سکتا خولا کمال۔ اس نے لیپ ٹاپ کا فلیپ نیچے گرا کر سر تھام لیا تھا۔ یہ شخص اتنا ثابت قدم کیوں ہے؟ اور اس کی باتیں؟ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، آنکھوں کے آگے دھند سی چھا گئی تھی۔ وہ آنکھیں مسلتے ہوئے اس کی باتوں کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تب اس سے ہونے والی 2 اتفاقی ملاقاتیں فلیش بیک کی صورت دماغ سے ٹکرانے لگیں۔ وہ کتنے دھڑلے سے اس کے آفس چلا آیا تھا، اور پھر کتنے مضبوط لہجے کے ساتھ وہ عین اس کی آنکھوں کے سامنے بیچ بازار میں سارے تکلفات بالائے طاق رکھ کر اسے یوں چائے کی آفر کر رہا تھا جیسے ان دونوں کے درمیان بچپن سے قرب کا سلسلہ ہو۔ وہ یکدم گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ بہت دنوں سے نہ وہ رابطے میں تھا اور نہ ہی خولا کسی بھی چیٹ ٹائم پر لاگ ان ہو رہی تھی سوائے فیس بک کے، اور اب اس نے فیس بک پر بھی۔ شاید اس کا کسی سائبر نیٹ ورک کے آفس سے تعلق ہے۔ اس کا ذہن اس لمحے سامعہ اور پھر خزیمہ تک جانے کی طاقت سے عاری تھا، اس لیے وہ نانو کے بستر پر نگاہیں جمائے بے ربط سوچے جا رہی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک دے کر کاشف اندر آ گیا۔ وہ آج کل اپنے کسی پروجیکٹ میں کافی مصروف ہو چکا تھا، اس لیے اس کا بہت کم وقت ان کے ساتھ گزرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ نانو کی خیریت لینے اور اسپتال کی صورتحال معلوم کرنے اس کے پاس آیا تھا، لیکن خولا کا سرخ چہرہ اور پریشان حال دیکھ کر بے چین سا ہو گیا۔ کیا ہوا ڈیئر؟ سب خیریت ہے نا؟ تم کچھ الجھی ہوئی ہو۔ نانو تو ٹھیک ہے نا؟ عاشر سے ابھی میری بات ہوئی ہے، وہاں تو سب اوکے ہے پھر؟ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے سرگوشی کے عالم میں بولا تو خولا کو اسے دیکھ کر ڈھارس سی ہوئی۔ چلو باہر چلتے ہیں، یہاں نانو ڈسٹرب ہوں گی۔ وہ کھڑی ہو گئی اور اپنا لیپ ٹاپ بھی اٹھا لیا۔ خولا کچھ پریشان بلکہ بہت زیادہ الجھی ہوئی ہو، مجھے نہیں بتاؤ گی؟ کاشف اپنی طبیعت کی بے چینی سے مجبور تھا۔ لائٹ گرین کلر کے ملگجے سے سوٹ میں وہ بہت تھکی تھکی سی لگ رہی تھی، شاید اس لیے نانو کے کمرے سے کوریڈور تک آتے 2-4 دفعہ اس سے یہ سوال کر چکا تھا۔ راستے میں خدیجہ پر بھی نظر پڑ گئی تھی، اس کو چائے کے لیے آواز دے کر وہ دونوں برآمدے کی طرف چلے آئے۔ موسم میں خنکی گھلنا شروع ہو گئی تھی، اب ہواؤں کی سرسراہٹ اچھی لگتی تھی۔ خولا نے لیپ ٹاپ سنگی میز پر رکھا اور اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ شاید یہ پہلا موقع تھا وہ اس سے کوئی اپنی ذاتی الجھن شیئر کرنے جا رہی تھی، ورنہ اس سے قبل دونوں کے درمیان ڈھیر ساری باتیں ہوتی رہتی تھیں، مگر کبھی ان معاملات پر بات نہیں ہوئی تھی جن کا تعلق براہ راست خولا کی ذات سے تھا۔ لیکن اب اس کے سوا خولا کے پاس کوئی دوسرا راستہ بچا نہیں تھا کہ وہ اس مخلص سے انسان سے مشورہ مانگ لے یا اس کی مدد سے خزیمہ عادل سے جان چھڑا لے، جس کا لمبا چوڑا پروگرام صرف ایک ہی بات کی تکرار کر رہا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ کھول کر کاشف کے حوالے کیا اور اسے ان باکس کی طرف متوجہ کیا۔ کاشف نے میسج باکس اوپن کر کے سب سے اوپر پڑا پیغام شروع کیا تو اس کے چہرے کے تاثرات بدلنا شروع ہو گئے۔ خولا بھی اس کو بغور دیکھ رہی تھی، اسے لگ رہا تھا یہ سب پڑھتے ہوئے کاشف چیخ پڑے گا اور کہے گا کیا بکواس ہے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ پورا پیغام پڑھنے کے بعد اس کے چہرے پر عجیب دل فریب سی مسکراہٹ بکھر گئی اور آنکھوں میں بے نام سی شرارت۔ کون ہے یہ خولا؟ وہ اسے اب بغور دیکھ رہا تھا اور خولا کو اس کی چمکتی آنکھوں میں اپنا عکس بخوبی نظر آ رہا تھا۔ شفاف آئینے جیسی آنکھیں تھیں جو اس اجلی دھوپ میں بے تحاشا روشن ہو گئی تھیں۔ خولا نے اپنے بالوں کے لچوں کو درست کرتے ہوئے گہری سانس لی اور مسکرا دی۔ تم مجھ سے سوال مت کرو، بلکہ مجھے اس سوال کا جواب چاہیے کہ کون ہے یہ؟ میں بھی اس کو اتنا ہی جانتی ہوں جتنا اس میسج میں دعویٰ ہے۔ میں بہت عرصے سے اس کے اس طرح کے میسیجز پڑھ رہی ہوں اینڈ دیٹس اٹ۔ یہ میرا ریڈیو فین ہے، لیکن ریڈیو کے بعد بھی
وہ چپ ہو گئی۔ اس لمحے اس یورپین لڑکی کے چہرے پر بڑے معصومانہ سے تاثرات تھے۔ کاشف نے دلچسپی سے اسے دیکھا اور ہنس پڑا۔ اور ریڈیو کے بعد بھی اس کی ڈٹائی برقرار ہے نا؟ اس نے تائید چاہی۔ اب بتاؤ کیا کرنا ہے، اٹھوانا ہے، اغوا کروانا ہے یا پھر بند کروانا ہے؟ وہ اپنی مخصوص ٹون میں واپس آ گیا تھا۔ پاگل ہو گئے ہو تم، وہ چٹپٹا کر بولی۔ خدیجہ نے چائے کی ٹرے رکھی تو کاشف نے کچھ کھانے کی فرمائش کر دی۔ صبح سے بھوکا پیاسا تمہارا دوست کام میں لگا ہوا ہے اور تمہیں بڑی فکر ہے اس کی۔ واہ جی واہ کاشف، تیری تو قسمت ہی خراب ہے۔ خدیجہ اس کی بات پر سر ہلا کر واپس مڑ گئی تھی اور خولا نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ اب آپ کا لنچ باکس تو بنا کر ساتھ دینے سے رہی۔ ہاں وہ تو یہ صاحب ساتھ لے کر جایا کریں گے جو کہتے ہیں کہ آؤ میری زندگی میں آنا پڑے گا، میرا یقین۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، خولا نے سرعت سے کھڑے ہو کر اس کا گلا دبوچ لیا تھا۔ انسان بنو، تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ… ارے یار اب ظلم تو نہ کرو، ایک ستم ہی کافی ہے۔ میرا حریف، کیا کہتے ہیں اس کو، رقیب روسیا، وہ تو تم لے ہی آئیں، اب تو اس مظلوم پر رحم کرو۔ وہ تو باز نہیں آیا تھا۔ خولا نے گردن پر دباؤ بڑھایا تھا۔ کاشف نے بمشکل اس کے پنجوں سے خود کو آزاد کیا اور اس کے الجھے ہوئے بالوں کو مزید بگاڑ کر ذرا فاصلے پر جا کھڑا ہوا۔ بلی اب میرے پاس نہیں آنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ جاؤ جاؤ، تم کچھ نہیں کر سکتے سوائے باتوں کے۔ وہ سنجیدہ ہرگز نہیں تھی لیکن کاشف اس کی بات پر ضرور سنجیدہ ہو گیا تھا۔ بتاؤ کیا کرنا ہے، یہ بندہ تمہارے سامنے حاضر ہے یا پھر اس کی حاضری لگوانی ہے؟ وہ پھر سے اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ خولا کے عین مقابل پوری سنجیدگی سے اس سے مخاطب تھا۔ تم کیا انٹرپول میں ہو جو ہر جگہ تمہاری پہنچ ہے؟ اس نے انگریزی میں بات تو ہنستے ہنستے کی تھی لیکن کاشف چونک سا گیا تھا۔ کسی نئی سوچ نے اس کے چہرے کا احاطہ کر لیا تھا۔ خولا ایک سیریس کوسچن ہے، وہ جو خاتون اسپتال میں دیکھی تھی ہم نے، عاشر کی مدر، مجھے ان کی بات بالکل اچھی نہیں لگی تھی اور میں اس کی سزا دینا چاہتا ہوں ان کو لگتا ہے نا کہ راجہ صاحب نے یتیم خانہ کھول رکھا ہے۔ وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ چھوڑو نا، تم بھی کیا بات لے کر بیٹھ گئے ہو، مجھے تو وہ خاتون مینٹلی ڈسٹرب لگیں۔ اب کیا ہم بھی ان کے ساتھ پاگل ہو جائیں؟ بات تو تمہاری بھی ٹھیک ہے کہ پاگلوں کا علاج تو پاگل خانے میں ہوتا ہے، گڈ آئیڈیا۔ اب وہ پھر سے کسی کہانی کے تانے بانے بن رہا تھا۔ گہری سی مسکراہٹ کے ساتھ خولا کو تو وہ ویسے بھی پراسرار سا لگتا تھا، انگریزی جاسوسی فلم کا کردار، سو اس کی مسکراہٹ کو نظر انداز کر کے پھر سے اپنے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ فیس بک کی وال پر بہت ساری نئی ویڈیوز اور فیڈز نظر آ رہی تھی۔ اس نے پہلی فرصت میں چیٹ لائن سے آف ہو کر وال چیک کرنا شروع کی، تبھی کاشف پیچھے سے اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور جھک کر دیکھنے لگا۔ میں آپ کی پرائیویسی میں مخل ہو سکتا ہوں میم؟ بکواس نہیں کرو، تم اس وقت بہت تھک چکے ہو، جا کر آرام کرو، ٹیک گڈ سلیپ، اور پھر اسپتال چلنا ہوگا آج، وہ دونوں گھر آ کر ریسٹ کر لیں تو اچھا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن تمہاری تو وہ کہانی بیچ میں ہی رہ گئی، بندہ اٹھوانے والی۔ اب اسے ایک نئی تفریح ہاتھ لگ گئی تھی۔ خولا کو پتا تھا وہ زج کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے گا۔ میری وہ کہانی بیچ میں مت چھوڑنا، تمہارا جہاں سے دل چاہ رہا ہے اس کو شروع کرو، پھر دیکھتے ہیں اس کا اینڈ کیا کرنا ہے۔ وہ ہنس پڑی تھی اپنی بات پر، جانتی تھی اس کہانی کا انجام کیا ہونا ہے۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر میم، آپ کی خدیجہ تو شاید کل تک کچھ کھانے کا بندوبست کر ہی دے۔ میں فریش ہونے جا رہا ہوں، جب وہ آ جائے تو بلا لینا۔ وہ چائے کا کپ خالی کر کے ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا تو خولا کو اس کی معصوم سی شکل پر پیار سا آ گیا۔ مسئلہ یہ ہے کاشف کہ تم بہت اچھے ہو، اس لیے تم سے کوئی بات چھپائی نہیں جا سکتی، نہ ہی تمہاری کسی بات پر انکار کرنے کو دل کرتا ہے۔ وہ اس کی طرف شرارت سے دیکھ رہی تھی۔ اونچا لمبا زندگی سے بھرپور کاشف کیا نے اس کی بات پر کھلکھلا دیا اور پھر سے کرسی گھسیٹ کر اس کے مقابل بیٹھتے ہوئے بڑے مزے سے بولا تھا، شادی کرو گی مجھ سے؟ اس کی شفاف آنکھیں خولا کے گرد حصار تنگ کر رہی تھیں اور چہرے پر زمانے بھر کی معصومیت سمٹ آئی تھی۔ خولا نے بس ایک پل لیا تھا سنبھلنے میں اور اس کی انتہائی سنجیدہ سوال کو نظر انداز کرنے میں۔ شکل دیکھی ہے اپنی، تم سے شادی کر کے ساری زندگی کا سفر تھوڑی اپنے سر لینا ہے، تم ٹھہرے موہم جو، اور مجھے گھر اچھا لگتا ہے۔ آخری جملہ اس نے بھرپور سنجیدگی سے ادا کیا تھا۔ کاشف کا بے ساختہ کہا خدیجہ کو بھی سنائی دے گیا تھا جو بھری ہوئی ٹرے کے ساتھ کوریڈور سے نمودار ہوئی تھی۔ او جیو خدیجہ بی بی، اس وقت تم نے دل خوش کر دیا۔ کاشف نے ایک نظر خدیجہ پر ڈالنے کے بعد پھر سے خولا کو اپنی نظروں کے حصار میں لے لیا تھا۔ ویسے میری بات پر سوچنا ضرور، وہ سرگوشی نما انداز میں بولا تو خولا نے لیپ ٹاپ کا فلیپ بند کر کے پھر سے اس پر حملہ کرنے کا سوچا، مگر خدیجہ اور اس کی ٹرے درمیان میں آ گئی۔ تمہیں فالتو باتوں کے بھی پیسے ملتے ہوں گے نا؟ ویسے یہ کون سا ادارہ ہے جس نے تمہیں اتنی اچھی جاب دے رکھی ہے؟ سب بتا دوں گا، پہلے تم راضی ہو جاؤ۔ وہ مذاق کر رہا تھا یا مصر تھا، خولا سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے کبھی کاشف کی آنکھوں میں اس کے چہرے پر اپنا عکس نہیں دیکھا تھا
اور نہ ہی وہ دیکھنا چاہتی تھی۔ خولا کو یقین تھا کہ اس وقت بھی وہ اسے تنگ کر رہا تھا اور اپنی باتوں میں خولا اس سے بحث کر کے اپنی انرجی ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ محض مسکرا دی۔ تبھی کاشف کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے موبائل کان سے لگاتے ہوئے بڑے پیار سے کہا تھا، جی بابا، مجھے آپ سے کچھ کام تھا، اس لیے کال کی تھی۔ راحت بیگم گھر پہنچ گئی تھی۔ صبح کے ملگجے اجالے میں بیل بجی تھی اور بڑے ماموں حسب عادت چہل قدمی کرتے ہوئے دروازے کی طرف چلے گئے تھے۔ ان کے خیال میں اخبار والا جلدی آ گیا تھا، لیکن دروازے پر اخبار والا نہیں بلکہ ایک تازہ خبر ان کی منتظر تھی، راحت بیگم کی دگرگوں حالت کی صورت میں۔ بڑے ماموں نے گلی کے کونے سے ایک رکشہ اوجھل ہوتے دیکھا اور راحت بیگم کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ وہ کسی شہ تیر کی مانند ان کے بازوؤں میں گرتی چلی گئی تھی۔ اس کے بعد انہیں جب ہوش آیا تھا تو وہ اپنے کمرے کے بستر پر اپنے سارے گھر والوں کے حصار میں تھی۔ صوفیہ اور شجاع ان کے سب سے قریب تھے۔ انہوں نے خالی خالی نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھا جیسے وہ انہیں پہچاننے کی کوشش کر رہی ہوں۔ صوفیہ نے خوفزدہ نظروں سے اپنی دھان پان سی ماں کو دیکھا، جن کے ستے ہوئے چہرے پر جا بجا خراشوں کے نشان تھے، جن کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بن گئے تھے۔ وہ سب کو اجنبی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ امی مجھے دیکھیے، میں صوفیہ ہوں، آپ کی بیٹی، آپ مجھے پیار کیوں نہیں کر رہی؟ وہ ان سے لپٹ کر خود رو رہی تھی اور اس نے ان سب کو بھی رلا دیا تھا۔ راحت بیگم نے اسے اپنے اندر سمیٹ تو لیا تھا، لیکن ان کی ذہنی حالت اتنی ناگفتہ ہو رہی تھی کہ ان کا چہرہ، ان کی آنکھیں ہر احساس سے عاری نظر آ رہی تھیں۔ حالانکہ فیملی ڈاکٹر نے ان کا معمول کا چیک اپ بھی کیا تھا اور سکون کا انجیکشن لگانے کے بعد اس نے سب کو تاکید کی تھی کہ انہیں بالکل ڈسٹرب نہ کیا جائے، صرف سونے دیا جائے، اور اب 3 گھنٹے کی بے ہوشی والی نیند کے بعد وہ جاگی تھی تو اس حالت میں کہ سب کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ بڑے ماموں نے فوراً سے پیشتر ڈاکٹر کو فون کیا تھا اور ممانی ان کے پاس چلی آئی تھی۔ تم سب لوگ یوں اس کے پاس ہجوم مت لگاؤ، اس کو پرسکون ہونے دو۔ انہوں نے کمرے کا رش کم کرنے کا اشارہ کرتے ہوئے راحت بیگم کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور دھیرے دھیرے ان کے بالوں کو سلجھانے لگی۔ صوفی جاؤ، ماں کے لیے سوپ بنا کر لے آؤ، اور ہاں یہ برش مجھے دو، ذرا میں اس کے بال سلجھا دوں۔ انہوں نے راحت بیگم کے ماتھے پر انگلیوں سے مساج کرتے ہوئے نرمی سے کہا تو صوفیہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ انم نے برش ممانی کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے صوفیہ کو باہر آنے کا اشارہ کیا تو شجاع بھی کھڑا ہو گیا۔ ڈی ایس پی طاہر کو اس نے خبر کر دی تھی، اب اس سے مل کر تمام تر صورتحال سے آگاہ کرنا ضروری تھا۔ فیملی ڈاکٹر تو جنرل فزیشین تھا، راحت بیگم کو اس وقت کسی سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کی بھی ضرورت تھی۔ اس نے لمحوں میں اپنے لیے ذمہ داریوں کی فہرست ترتیب دے دی تھی۔ ممانی نے نرم ہاتھوں سے راحت بیگم کا مساج شروع کیا تو وہ پھر سے غنودگی میں چلی گئی تھی۔ وہ جب سے آئی تھیں کسی نے ان کی آواز نہیں سنی تھی سوائے کراہنے کے۔ اب سب اپنے طور پر اس الجھن کا سرا ڈھونڈ رہے تھے کہ ذہنی جسمانی تشدد کے باعث ان کی یہ حالت ہوئی یا پھر کسی خوف کے تحت انہوں نے خود کو خاموش کیا ہوا ہے۔ پولیس کو بھی ان کا بیان مطلوب تھا اور میڈیا کے نمائندوں کو بھی، لیکن شجاع اور علی نے سب سے معذرت کر لی تھی اور سب سے بڑی ڈھارس تو ڈی ایس پی طاہر کی تھی، جن کی وجہ سے یہ معاملات رازداری کے ساتھ طے ہوتے گئے۔ اس وقت بھی اسے اپنی تفتیش سے زیادہ راحت بیگم کی فکر تھی۔ شجاع کو اپنے دوست اور دوستی کے اس رشتے پر بہت پیار آ رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے ڈی ایس پی طاہر سے ڈسکس ہونے والی باتیں سوچ رہا تھا کہ موبائل سکرین پر طاہر بلنک کرنے لگا۔ شجاع نے گاڑی کا سوئچ آف کرتے ہوئے موبائل آن کر کے کان سے لگایا تو مسرت بھری آواز میں مبارکباد کی صدا اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ مبارک ہو دوست، ہمارا مشن کامیاب رہا، آنٹی بھی صحیح سلامت گھر آ گئی اور ان کا مجرم بھی پکڑا گیا اپنے ساتھیوں سمیت، اور اس بار یہ کریڈٹ حیدرآباد پولیس کو جاتا ہے۔ مجرم حد سے زیادہ چالاک تھا، خود بھی بھاگ رہا تھا اور اپنے ساتھیوں کے پولیس کے حوالے ہونے پر خوشیاں بھی منا رہا تھا۔ بس تم شکر ادا کرو آنٹی کی زندگی محفوظ رہی۔ انہیں ذہنی اور جسمانی اذیت جو پہنچی ہے اس کا مداوع وقت کرے گا۔ ان کے زخموں کو کریدو نہیں، کیونکہ جس شخص نے آنٹی کے اغوا کی مکمل منصوبہ بندی کی ہے وہ اس وقت حیدرآباد پولیس کی کسٹڈی میں ہے۔ وہ جیسے ہی کراچی منتقل ہوتا ہے تم کو کال کروں گا۔ یقیناً تمہاری برداشت اور ضبط کا امتحان اس کے بعد سے شروع ہوگا۔ وہ ڈی ایس پی طاہر کی کسی بھی بات پر حیران نہیں ہوا تھا، البتہ خوشی حد سے زیادہ تھی۔ جو اس نے چاہا تھا وہ ہو گیا تھا۔ اب اہم بات یہ تھی کہ مجرم نہ صرف اعتراف جرم کرے بلکہ اس ساری کہانی کے محرکات بھی بتائے۔ شجاع نے فون بند کر کے سکون کی ایک گہری سانس لی۔ اس وقت اس کا دل چاہ رہا تھا زندگی جیسی لڑکی کو اپنے ساتھ لپٹا کر اس کے کان میں سرگوشی کرے، اسے بتائے کہ وقت اپنا فیصلہ سنانے میں کبھی دیر نہیں لگاتا۔ اپنا مقدمہ جب بھی اللہ کی عدالت کے سامنے کرو گے، سرخرو ہونے کے لیے ایک بھی پیشی نہیں بھگتانی ہوگی اور حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ قدرت کا فیصلہ ہی تو تھا کہ راحت بیگم محفوظ و مامون ان کے درمیان موجود تھیں، ورنہ جس بے یقینی اور عدم تحفظ کی فضا میں اس شہر کے باسی سانس لے رہے تھے اس میں تو کوئی بھی خیر کی خبر ملنا بعید از قیاس تھا۔